अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वाइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। जैसे कि सेकंड पारा हमने पढ़ा उसमें क्या है कि सूरह बकरा चूंकि 2.5 पारों पर मुश्तमिल है और इस सूरे में ज्यादातर उम्मत मोहम्मदिया से पहले के मुसलमान यानी बनी इसराइल का जिक्र है। सूरह बकरा को सूरतल उम्मतैन भी इसीलिए कहा जाता है कि दो उम्मतों की सूरत, यानी हम उम्मतें और हमसे पहले बनी इसराइल का जिक्र है। कल के जैसे पहले पारे में हमने पढ़ा था 3 मरतबा बनी इसराइल को पुकार कर अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि ऐ बनी इसराइल, हमने तुमको फजीलत दी तमाम जहानों पर। हम जैसे जैसे कुरान से गुजरेंगे तो ये भी देखेंगे कि कुरान की बाज आयतें बाज की तफसील बयान करती है। मिसाल के तौर पर हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहले पारे में दुआ पढ़ी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी वो दुआ कितने साल बाद कबूल करी? 4000 साल के बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 151 कल जो हमने पढ़ा कि हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा तो जो तुमको तिलावत करता है आयतों की और हिकमत सिखाता है और वो सिखाता है जो तुम नहीं थे जानते। तो बकरा, सूरह बकरा के कई नाम है, जैसे ज़हरावैन, नूरैन और उम्मतैन। तीसरा पारा हम अल्लाह के फजल करम से शुरू कर रहे हैं। लास्ट की जो हम आयत पढ़े हैं, बीच में ये आवाज किस चीज की आ रही है कौसर? लास्ट हम लोगों ने कल जो आयत पढ़ी थी कि तिल का आयतुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन, के बेशक आप रसूलों में से हैं। आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूलों में से कौन-कौन है और किनको हमने फजीलत दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये वो अंबिया हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। इनमें से किसी से अल्लाह ने बातें की और किसी के मरातिब बुलंद फरमाए, और हमने ईसा इब्न मरियम को गालिब मोजज़े दिए और उन्हें पाक रूह से कुव्वत बख्शी। और अगर अल्लाह चाहते तो बाद में आने वाले अपने पास खुले खुले दलाइल आ जाने के बाद मुख्तलिफ ना होते, लेकिन वो मुख्तलिफ हो गए। फिर कुछ तो उनमें से ईमान ले आए और कुछ काफिर ही रहे, और अगर अल्लाह चाहते तो वो आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहते करते हैं। तो दूसरे पारे के आखिर में जो ये आयत नाजिल हुई उसके बारे में, ये सारे रसूल जिन पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई, लेकिन सब अल्लाह की राह में जमे रहे और अल्लाह से कोई शिकवा भी नहीं किया। रसूल सल्लल्लाहु हमारे मोहसिन है कि उन्होंने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था, पहले पारे में हमने पढ़ा फइन्नमा यातिकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया। तो उसी के ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे, जो जैसे कि यहाँ पर बताया कि मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, तो कलाम किससे किया? मूसा अलैहिस्सलाम से। और ईसा इब्ने मरियम के अंदर अपनी रूह फूकी, और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बता रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इख्तिलाफ में पड़ गए, हालांकि हर नबी जो भी आए उनका पैगाम क्या था कि एक अल्लाह की इबादत करना है, उसके साथ शरीक नहीं करना है, और हम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। इसके अलावा कोई अपनी तरफ से वो लोग वो नहीं कहते थे कि हमको मानो, बल्कि अल्लाह की मानो, क्योंकि हम भी अल्लाह को ही पुकारते हैं और अल्लाह ही की इबादत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियहुम यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतु वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालों, हमारी दी हुई रोजी में से उस दिन से पहले पहले खर्च कर लो, जिसमें न मामला खरीदो फरोख्त का होगा, न दोस्ती होगी और न शफाअत ही कबूल की जाएगी, और काफिरीन जालिम है। यानी अल्लाह की राह में खर्च करना है माल दुनिया में रहते हुए। अगर
اول تو کوئی ساتھ میں اپنے مال لے جا نہیں سکتا کہ وہ چلو وہاں پر ضرورت پڑے گی تو میں کچھ خرید لوں گا یا اپنی جان چھڑا یا وہ کروں گا. تو اس سے پہلے پہلے یہاں سے اپنی زندگی میں مال خرچ کرو. کیسے خرچ کرو، کہاں خرچ کرو، آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ زندہ ہے اور سنبھالنے والے ہیں، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سبھی اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتے ہیں. لوگ اس کا علم گھیر نہیں سکتے مگر جتنا اسے منظور ہو. اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے اور آسمان و زمین کی نگرانی اسے تکاتی نہیں. وہ بلند و برتر اور بڑی عظمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی ایک ایسی عظیم آیت ہے جس میں 10 جملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں بڑی حیران کن ہے. اس آیت کی سب سے بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ شیطان نے سجایا. اس آیت کو سکھایا کس نے؟ شیطان نے. بہت طویل واقعہ ہے. اس آیت کا نام یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن میں سب آیتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں مگر آپ بار بار جب پوچھتے رہے آخر ابی رضی اللہ عنہ بولے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنظر تمہیں علم مبارک کو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ آیت الکرسی کی زبان بھی ہوگی اور ہونٹ بھی ہوگا اور یہ عرش کے پائے کے پاس مالک عرش بری کی تقدیس بیان کرتی ہوگی. اور طویل واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی سے وہ ہے کہ ابو ہریرہ بھی اور ابی بن کعب کے ان کو صدقے کے مال پر امانت کے لیے رکھا گیا تھا کہ آپ لوگ اس کی حفاظت کیجئے. تو 3 دن تک ایک شخص آتا رہا اور ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا وہ رو کر کہ نہیں میں عیالدار ہوں، مریض ہوں، مسکین ہوں اور غریب ہوں، مجھے جانے دیجئے. تو چھوڑ دیا گیا. تیسرے دن یہ صحابی جو ہے ابی بن کعب بھی ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہم نہیں تم کو چھوڑیں گے جب تک کہ تم یہ یعنی ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو پیش کریں گے. تو شیطان نے کیا کہا ابلیس نے کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو فائدے کی ایک چیز بتاتا ہوں. فائدے کی چیز کیا ہے؟ اس نے آیت الکرسی سکھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ذکر کیا صحابہ کرام نے دونوں نے تو بتایا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے ہمارے پاس ایک شخص آ رہا ہے تو کہا کہ وہ ابلیس ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے سچی بات کہی. یعنی آیت الکرسی کی فضیلت بتائی کہ حفاظت کے لیے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کو بتایا گیا ہے کہ جو کوئی رات میں سوتا ہے ساری رات اس کو ایک فرشتہ حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آیت الکرسی اسم اعظم میں سے ہے اور آیت الکرسی کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. تو ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ صبح شام کے اذکار میں 2 مرتبہ، ہر 5 نماز کے بعد 1 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ. تو اس کی اتنی فضیلت ہے اس لیے ایسے ایسے وقتوں میں پڑھنے کے لیے ہم کو وہ دی گئی ہے. بہت طویل ہے یعنی بڑی بڑی موٹی موٹی بکس لکھی گئی ہے صرف ایک آیت ایکسپلین کرنے کے لیے. اتنی زیادہ عظیم ہے یہ آیت لیکن چونکہ ہم دور قرآن سے گزر رہے ہیں تو اتنی زیادہ تو ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں. انشاءاللہ بإذن اللہ جتنے بھی نئے لوگ جوائنٹ ہوئے ان سب سے ایک درخواست ہے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ جو تفاسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں جوائنٹ ہوں وٹ ڈو وٹ بھی سیکھیے اور انشاءاللہ بإذن اللہ تفسیر میں ڈیٹیل سے ان آیتوں کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے بڑھ کر ہے. جو شخص طاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایک مضبوط کڑا مضبوطی سے تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. یعنی ہمارے اسلام میں زور زبردستی نہیں کہ آپ کسی کو راستے میں پکڑ کر مارو پیٹو اور اس کو کہو کہ نہیں کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے ظلم کے ساتھ اور مار بھی ڈالا جا رہا ہے بعض دفعہ کہ ان کے کلمات کہو تو شرکیہ کلمات کے لیے
اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے زور زبردستی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. کوئی ایک واقعہ بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر الحمدللہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے پکڑ کر زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوایا ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں جو انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکال کر لاتے ہیں. یہی جہنمی ہے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ کے دوست بن جانے سے فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اگر گناہوں کی تاریکی میں ہے، شرک کی تاریکی میں، کفر کی تاریکی میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہم کو ایمان کی روشنی اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. تو اللہ کے ولی بننا، اللہ کے دوست بننا کیسا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کام کرنے والے بن جائیں، متقین میں سے بن جائیں، محسنین میں سے بن جائیں، اور صالحین میں سے بن جائیں، شاکرین میں سے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ملک دے رکھا تھا جھگڑا کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، بولا میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تو اگر اپنے آپ کو رب کا کہنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کر بتا. اس پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، نہیں وہ کر نہیں سکا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ جو آیت ہے یہ بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان یا نمرود بن فالق تھا. اس نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دین کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ اپنے رب کا تعارف کرا، کون ہے تمہارا رب؟ تو میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اپنے قید خانے سے کہا کہ 2 قیدیوں کو لایا جائے. 2 قیدیوں کو لایا گیا. اس نے کیا کیا، ایک کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور ایک کو کہا آزاد کر دیا. دیکھو میں بھی تو یہ کر سکا، یعنی اس کی بے وقوفی کی کہ انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اگلا چیلنج کیا کیا، اچھا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک کام کر، میرا رب تو قادر ہے مشرق سے سورج نکالنے پر اور مغرب سے بھی قادر ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سورج مغرب سے نکلے گا. لیکن اگر تو واقعی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا. اب یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو ہکا بکا رہ گیا. لیکن اس نے کیا کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی بغیر، یعنی اپنے آپ کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا لیکن ان کو بغیر کسی قصور کی یہ سزا اس نے تجویز کی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، بولا اللہ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ آخر اللہ نے اسے 100 سال تک مارے رکھا، پھر زندہ کر کے پوچھا یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ بولے دن بھر یا اس سے بھی کم. فرمایا نہیں بلکہ 100 سال ٹھہرے. اب تم اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھو، ان میں سے کوئی بھی خراب نہیں ہوا، اور اپنا گدھا دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے. ہڈیوں کو دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. پھر جب یہ سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو بولے مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو ہے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہوئی کہ آپ ایک مرتبہ کسی شہر سے گزر رہے تھے. ہم نے قصص الانبیاء میں ان کا پورا ڈیٹیل سے واقعہ پڑھا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ لوگوں کو چیلنج تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پسند کی کوئی ایسا ٹاپک چنیں قرآن سے اور اس کی ایک لسٹ بنائیے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جانوروں کا کتنا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا والی کتنی آیتیں ہیں، یا انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی ہے. تو اپنے طور پر
جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ایک لسٹ بنائیے. کوئی بھی اپنی پسند کا ٹاپک جو بار بار آ رہا ہے اس کو کیا کیجئے، ایک اس کی لسٹ بنائیے کہ فلاں آیت میں اس کا یہ ذکر آیا ہے اس طرح سے. تو عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ کسی بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ پوری کی پوری بستی کھنڈر بنی ہوئی ہے اور بالکل اجاڑ اور بالکل ویران. تو تعجب سے کہنے لگے کہ یا رب، یہ بستی کو دوبارہ کیسے یعنی زندہ ہو سکتے، کیسے یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بھی موت دے دی. اب وہ جب موت کی حالت میں جانے سے پہلے کیا ہے، ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا، انہوں نے انگور سے جو رس نکلتا ہے وہ نکال کے تیار رکھا تھا، کھانا تیار رکھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر موت دے دی اور 100 سال تک مردہ رہے. 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو دیکھا کہ ان کا گدھا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی وفات 70 سال تک رہی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور وہ ساری چیزیں دکھائی کہ دیکھو اس طرح سے ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں. کہ گدھا بھی بالکل ڈھانچہ ہو چکا تھا، اور جب اٹھے 70 سال کے بعد تو گدھے کے اوپر اللہ نے گوشت پوش چڑھا دیا، وہ ویسے ہی ہو گیا، یہ خود زندہ ہو گئے. جس حالت میں کھانا اور پینا چھوڑ کر گئے تھے وہ بالکل ویسی کی ویسی تھا، وہ سڑا نہیں نہ خراب ہوا. تو عام دنوں میں تو ہم 2 دن سے زیادہ 3 دن زیادہ کھانا باہر نہیں رکھ سکتے فریج کے علاوہ، لیکن وہاں 70 سال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی. پھر ایک اور زندہ سے مردہ، اب یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے، بلکہ چوتھی مرتبہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ چوتھی مرتبہ آ رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ کس طرح انہوں نے بھی ایسے ہی تعجب سے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں. وہی تو قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، کیا یقین نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کیوں نہیں یا رب، سے میں یعنی یہ کروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے کر انہیں اپنے پاس رکھ لو، ان کو اچھی طریقے سے مانوس کرو، یعنی ایسے کہ تمہاری بات ماننے لگے، اور پھر کیا کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور سب چاروں کے پرندوں کے ٹکڑوں کو مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد ہر ٹکڑے کو 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دو، اور پکارو اللہ کا نام لے کر، اور وہ چاروں اڑ کر دوڑتے ہوئے آئے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زبردست نشانی بتائی خلیل اللہ کو، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو. دیکھو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ زندے سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. مثل الذین، اب انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ تصور کیجئے کہ مثلاً آپ کوئی چیز آن لائن بک کرتے ہیں اور اس کی ڈیلیوری جہاں کا آپ ایڈریس ڈالتے ہیں وہاں پر آپ کو وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے. ویسے ہی یہاں پر ہم کو پیمنٹ کرنی ہے، یہاں پر ہم کو بک کرنا ہے، اور ہم کو ڈیلیوری کہاں ملے گی؟ آخرت میں، جو بڑھ چڑھ کر ملے گی. ہم تو دنیا میں یہ کہ جتنے کا سامان خریدتے ہیں وہی چیز جو ہم نے چوائس کی ہوتی ہے، لیکن وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب کتنا دے سکتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ہی سورہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں جو انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں آئی ہیں وہ یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 سے لے کر آگے تک دیکھیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانہ جیسی ہے جس نے 7 بالیں پیدا کی اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور بال یعنی بالی جو اناج وغیرہ کی ہوتی ہے، 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. اللہ فراخی والے اور خوب جاننے والے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. مثلا ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی گیہوں آپ
کسی پرندے کے لیے ڈالتے ہیں. آپ نے تو نہیں گنا اس میں کتنا دانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گن لیا، اور گننے کے بعد کیا کیا، ایک کے بدلے 700، 7,000، 7 گنا، 7 لاکھ، جیسی آپ کی نیت ہوگی، کیونکہ آگے دیکھیں نیت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک نکیل والی اونٹنی دے دی. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اسی قسم کی 700 اونٹنیاں دی جائیں گی. یقین مانو اللہ اولاد آدم کی نیکی کو علاوہ روزے کے 10 سے 700 تک بڑھا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو روزہ کھولتے وقت اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی. ابن اعظم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتے ہیں. اللہ فرماتے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یقین مانو نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ پر 700 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. یعنی ہر نیکی کا بدلہ کیا ہے، کم از کم 10 تو ہے، لیکن 700 بھی مل سکتا ہے، 7,000 بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اور انسان کا صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا اللہ کے راہ میں. لہذا صدقہ کرنے والے بنے. یہ مہینہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مال خرچ کرنے میں بہت زیادہ، جیسے کمر کس کے کوئی کام کرتے ہیں نا کہ بالکل تیزی سے، اس طرح سے کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غفور غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. آداب بتائے جا رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر احسان نہیں جتاتے اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اچھی بات اور معافی صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا اور اللہ ستانا مقصود ہو اور اللہ بڑے بے نیاز اور بردبار ہے. اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر یا جتا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو. جیسے وہ شخص اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے خرچ کر رہا ہے اور اس کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت کے دن پر. سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش برسے اور وہ اسے چکنا چور چھوڑ جائے. ان کی ذرا سی بھی کمائی ان کے ہاتھ نہیں لگے گی اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہاں پر ادب کیا سکھایا گیا؟ پہلی بات یہ کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہوئے نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، نہ احسان جتاتے، ان کے لیے اجر ہے بے حساب. دنیا میں بھی وہ پرسکون رہیں گے اور آخرت میں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. اب کوئی ایسا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ قول معروف، اچھی بھلی بات تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا. کسی کی خدمت کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہو سکتا. جیسے الکلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کام اسلام میں بتائے گئے کہ مال خرچ کیے بغیر بھی وہ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ لا تبتلوا، اپنے صدقے کو باطل نہیں کرو 3 کام کر کے. کون سے 3 کام ہے؟ دے کر کسی کو احسان جتانا، کسی کو اس کے بدلے میں تکلیف دینا، کسی کو ریاکاری دکھا کر کے ذرا لوگ دیکھ لیں، میرا فوٹو واٹس ایپ پر ڈال دیں یا فیس بک پر ڈال دیں یا سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے کہ میں نے فلاں جگہ اتنا اتنا مال خرچ کیا اور دکھایا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صدقے کو ضائع کرنے والی ہے. اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے. دراصل یہاں پر کیا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس کا ایمان ہوتا تو وہ چپکے سے صدقہ کرتا، کیونکہ چپکے سے صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. 7 لوگوں کو اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں. یعنی مثال بتائی گئی ہے، یعنی کس قدر خاموشی سے کہ کسی کو بھی نہیں سوائے جس کو دیا اور جو خود دے رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم. تو یہاں پر یہ حالانکہ اجازت دی گئی ہے بعض جگہ دکھا کر دینے کی، لیکن کہاں پر آگے دیکھیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پاکیزہ بات سے زیادہ کوئی صدقہ پیارا نہیں ہے. پھر عمرو بن دینار نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی وہ صدقہ بیکار ہے جس میں احسان جتایا جائے یا اسے قول و فعل سے ستایا جائے. جس پر صدقہ کیا ہے اس سے تو بہتر یہی تھا کہ بجائے صدقے کے اس کے حق میں دعائے خیر کر دیتے، کیونکہ پاکیزہ کلمہ اور قولی یا فعلی زیادتی پر صبر کر کے معاف کر دینا احسان ایزا والے صدقے سے بہتر ہے. یعنی کسی کا مدد کی. اب اگر کوئی وہ ذرا بھی آپ نے کوئی کام کہا اس سے اور وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتی ہے تو آپ فوراً کیا، میں نے تمہارے برے وقت میں کام نہیں آئی تھی، آج دیکھو مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو کیسے وہ کرے نا. یہ کیا کیا آپ نے، احسان جتا دیا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالیں گے اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے دکھ بھرا عذاب ہوگا. نمبر 1 صدقے پر احسان جتانے والا، نمبر 2 تہبند لٹکانے والا یعنی ٹخنے کے نیچے لٹکا کر مردوں کے لیے، اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا. یہ 3 لوگوں کے لیے تو احسان جتانا کیا ہے، پوری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. جس کے ساتھ احسان جتایا دل تو اس کا بھی دکھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اجر بھی نہیں ملا، تو کیا فائدہ پھر ایسے خیر کے کام کرنے کا. تو ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے کہ دے کر، جیسے کہا گیا نا نیکی کرو اور دریا میں ڈال، وہی حساب ہے، کر کے بھول جاؤ. اب پلٹ کر اس سے نہیں کہ اس سے کوئی شکریہ چاہو یا کوئی ہمارا وہ احسان یاد رکھے اور ہمارے بار بار ہمارے احسان کو جتائے یا شکریہ ادا کرے، نہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور ان کے ثواب کا دلوں میں یقین لا کر خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہو، اگر اس پر بارش ہو گئی تو دگنا پھلا پھولا، اور اگر بارش نہیں بھی تو اوسی صحیح، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ پروان چڑھتا ہے، بڑھایا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر و ثواب دیتے ہیں. فَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جن میں نہریں بہ رہی ہوں اور ان میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس میں ایک ایسا بگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور باغ جل کر راکھ ہو جائے. اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی کتنی بہترین مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم آؤ اور دنیا میں تم نے بہت مال خرچ کیا ہے اور وہاں پر تم کو 0% بھی اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایسے وقت میں تمہارے پاس مثلا مثال دی ہے ایک شخص کی جس کے پاس باغ ہے اور ایسے عمدہ باغ ہے کہ ہر طرح سے پھل آتے ہیں. اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے باغ اس لیے بنایا کہ کل کو مجھے بھی کام آئے گا بڑھاپے کے وقت میں، اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں بڑے ہوں گے تو ان کے بھی کام آئے گا. لیکن اب ایسے وقت میں اس کا باغ جب اس کو سخت ضرورت تھی جل کر بالکل راکھ ہو گیا. تو یہ مثال کیوں دی کہ ایسے ہی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم ایسے کام کر کے آؤ، ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آؤ، احسان جتا کر، ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، یا کسی کو اذیت اور تکلیف دے کے، اور تم سمجھو کہ میں تو بہت چیریٹی کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن 0 بھی نہیں ملے تم کو. تو اس طرح کا کام نہیں کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین مثالوں کے ذریعے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخور بعد الکور، یعنی اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں کہ یعنی یہ ہے کہ الخور بعد الکور، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اچھے دن مجھے دکھائے اس کے بعد میرا دن برا بن جائے، اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور موجودہ عملوں سے پہلے عمل برباد کر دیتا ہے، پھر جب کاڑے اور نازک دور سے گزرتا ہے سابق اعمال ڈھونڈتا ہے، لیکن افسوس اس کو وہ عمل کام نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی من انقطاع عمری، اے اللہ مجھے بڑھاپے میں اور زندگی کے آخری ایام میں وسیع روزی عطا فرمانا، کیونکہ وہ ایسی محتاجی کے وقت ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی سگی اولاد بھی منہ پھیر لیتی ہے، اپنا خود کا مال بھی انسان اپنے خرچ کرنے کے قابل نہیں رہ پاتا. یعنی یا تو اس کی طاقت نہیں ہے
یا پھر وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایسی بری عمر تک بھی پہنچنے کے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور آخر میں عمر میں کسی کی محتاجگی نہ ہو اس کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور اس پیداوار میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے خرچ کرو، اور ان میں سے ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ تم اسے خرچ کرو اور اسے آپ یعنی چشم پوشی کے ساتھ نہ لو. یقین مانو اللہ غنی اور بڑی خوبیاں والے ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کچھ دینے لگو، چاہے کہ تھوڑا دو، لیکن اچھی حالت میں دو. ایسی چیز نہیں دو کہ اگر وہ تم کو دی جائے تو تم خود یعنی اس کو پھینک دو یا اس کو اگنور کرو یا اس پر غصہ کرو کہ کیا میں اتنا حقیر ہوں کہ مجھے ایسی حقیر چیز دی جا رہی ہے. تو جیسی چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسی کسی کو دیتے ہوئے بھی وہ سوچو کہ کیا یہ چیز اس کے کھانے کے قابل ہے، کیا یہ کپڑا اس کے پہننے کے قابل ہے، کیا یہ مال جو ہے اس کے لیے کام آئے گا، یا کوئی بھی چیز جو بھی دے رہے ہیں. تو ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ردی بیکار کے تم کو خود کو اگر پلٹ کے دیا جائے تو یاد رکھو تم ان دینے والے کو نہیں دے رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے رہے ہو. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ وہ ہے کہ جو صدقہ دینے والا دے رہا ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو لینے والا لے رہا ہوتا ہے. دونوں کے بیچ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو لے لیتے ہیں، اور لے کر پھر کیا کرتے ہیں، اس کو ایسا پالتے ہیں جیسے کہ تم اپنے بچڑے کو پال کر کیا کرتے ہو، ایک بڑی گائے یا بڑا وہ بن جاتا ہے. اس طرح کا یعنی تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس صدقے کا نہیں ملے گا جو اللہ کی راہ میں اس طرح کا. ظاہر ہے کہ اس حدیث کے ذریعے وہ مال جو ردی اور بیکار اور بغیر استعمال کی چیز کے ہم ایسی چیز دے دیتے ہیں جو کوئی استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، کھانا ہو، پیسہ ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہے. اب وہ اللہ کے ہاتھ میں جب جائے گا تو کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمہاری ان ردی چیزوں کے محتاج نہیں ہے اور تعریفوں والے ہیں. تم دے رہے ہو اللہ کی راہ میں تو مت دو، اچھی بات کرو، لیکن دو تو ایسی چیز دو جو کسی کے کام کے قابل ہو. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم الفحشاء. اور یہ کام تم کو نہیں کرنے دیتا کون؟ شیطان. تمہیں شیطان تنگی یاد دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتے ہیں. اور اللہ بڑی فراخی والے اور خوب جاننے والے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں سمجھ دے دی گئی ہے اسے بڑی، یعنی جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی کامیابی، بڑی بھلائی مل گئی. اور ارباب دانشانی جو عقل مند ہے ان کے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. برا رضی اللہ عنہ فرماتی یہ آیت ہمارے بارے میں اتری. ہم کھجوروں کے باغوں میں ایک مالک تھے، کوئی شخص بہت یا تھوڑی حسب توفیق اپنے باغ میں سے کھجورے لا کر اور کوئی کھجوروں کے گچھے لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتا تھا. چونکہ اصحاب صفہ جو کہ بہت غریب تھے، ان کا کوئی گھر بار بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، کہیں جاتے نہیں تھے کمانے کے لیے، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے وہی کھجورے کھا لیا کرتے تھے. ردی بھی آتی تھی، کیسی بھی آتی تھی، کھا لیا کرتے تھے بھوک کی حالت میں. جب ان میں سے کسی کو بھوک لگتی تو اپنے عصا سے کھجورے جھاڑ کر اور خشک و تر کھجورے کھا کر پیٹ بھر لیا کرتے تھے. بعض ایسے بھی تھے جنہیں خیرات کا شوق نہیں تھا، یہ لوگ خشک اور گلی سڑی کھجوروں کا ٹوٹا ہوا خوشہ لا کر لٹکا دیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کی کہ اللہ کی راہ میں دیر اور ایسی ردی چیز. ایک حدیث میں کہ رشک صرف دو شخصوں پر کرنا چاہیے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے خوب مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں لگاتار خرچ کرتا رہتا ہے، ایک اس پر جسے اللہ نے دینی سمجھ دی ہے، علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو برابر دینی سمجھ کے مطابق علم سکھاتا رہتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت دیتا رہتا ہے. یعنی دیندار عالم اور مالدار پر ہر ایک کو رشک کرنا چاہیے کہ اگر میرے پاس بھی مال یا علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح دن رات خرچ کرتا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت بھی مانگا کرو کسی بھی کام کے لیے. اللہم آتنی الحکمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مانگتے تھے اللہم آتنی الحکمہ. چھوٹا سا کام بھی کرنا ہو، کھانا بنانے جا رہے ہیں، کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام میں کیسے کروں، مجھے سجھا دیجیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم آتنی الحکمہ. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار
ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اور تم جو کچھ صدقہ کرو گے یا منت مانو گے تو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم کھلم کھلا صدقہ کرو تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر خیرات کرو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے. تو جو صدقہ کرتے ہیں ہم، لوگوں کو پتا چلے یا نہیں چلے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اللہ نے جان لیا. اور منت جو مانتے ہیں تو یہاں پر منت ماننے کے لیے، نظر ماننے کے لیے جو ہے لوگ نظر مانتے ہیں. مثلا بیمار ہو جاتے ہیں تو میں اچھی ہو جاؤں گی تو اتنے اتنے روزے رکھوں گی، یا اتنا مال صدقہ کروں گی، یا اتنی نفل نمازیں پڑھوں گی. تو اس کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا نظر کا ماننا اس طرح. ہاں، آپ ایڈوانس میں صدقہ کر دیجئے تاکہ آنے والی بلائیں، بیماری، مصیبت ٹل جائے، اور جب ٹل جائے، دور ہو جائے وہ بیماری یا آپ کی دعا قبول ہو جائے تو خوشی سے صدقہ کیجئے، خوشی سے سجدہ شکر ادا کیجئے، نہ کہ ایک شرط لگا دینا اللہ تعالیٰ آپ بیماری دور کرو گے تو میں یہ کام کروں گی. یہ منع کیا گیا، مکروہ ہے. لیکن کسی نے مان لیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک جیسے نا معاہدہ کر لیا تو اس کو پھر وہ پورا کرنا پڑے گا. پھر اگر کبھی ایسا پڑے کہ کہیں پر ظاہر کر کے دینا ہے، مثلا کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے، یا فلاں مدرسے کے لیے پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، فلاں غریب کے لیے اتنے اتنے چیز وہ فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے پرس میں سے جو بھی نکال کے دیتے ہیں، وہ بھی چھپا کر ہی دیں تو بہتر ہے. لیکن اگر وہ لوگ چھپا کر پہلے سے دے رہے ہیں، آپ نے کتنا نہیں دیا یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیا یہ دیکھ لیا، تو یہ چیز بھی ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی شوق ہوگا کہ چلو یہ دے رہی ہے میں بھی کچھ نہ کچھ دے دوں، تو وہاں پر جائز ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت اس وقت کیا ہے؟ آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ سب کے بیچ میں کیوں دے رہی ہوں کہ تاکہ دوسروں کو بھی دیکھا دیکھی شوق ہو اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا اگر میری مجھے دیکھ کر کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے. لیکن پسندیدہ صدقہ کون سا کیا گیا ہے؟ جو خاموشی سے کیا جائے، چپکے سے کیا جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ بما تعملون خبیر، یاد رکھو کہ لوگوں کو پتہ چلے یا نہیں چلے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو زور سے پڑھنے والا ظاہر کر کے صدقہ دینے والے کی طرح، اور آہستہ پڑھنے والا چھپا کر کے صدقہ دینے والے کی طرح. لہٰذا اس آیت سے چھپا کر صدقہ دینا افضل ثابت ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 60 شخصوں کو سایہ دیں گے، اس میں سے ایک سایہ ایک وہ ہوگا جو خاموشی سے صدقہ کرتا تھا. اور صدقے کے 20 فائدے ہیں، ہم اسپیڈ سے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آیتیں ختم ہوگی جب. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الخافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا انہیں راہ پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے، تا وقتی کے جو کچھ خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے تو دراصل وہ اس کا فائدہ ہم کو ملے گا. اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ مال ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے ہوں اور جو زمین پر چل پھر نہیں سکتے. بے خبر نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے، یہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے. اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتے ہیں. جو دن رات چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں انہیں کے لیے اپنے رب کے پاس ان کا ثواب ہے، نہ کچھ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ، یعنی طویل حدیث ہے کہ اس نے ایک رات ارادہ کیا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ صدقہ لے کر چلا اور ایک زانیہ عورت کو چلا گیا، یعنی اندھیرا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو صدقہ لے کر آ گیا. صبح لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ اس نے ایک فاحشہ عورت کو صدقہ کر دیا.
اس کو بڑا افسوس ہوا کہ شاید میری نیت اچھی نہیں تھی یا اللہ مجھ سے ناراض ہے. اس نے کیا کیا؟ پھر ارادہ کیا، پھر صدقہ دیا تو وہ کسی مالدار کو چلا گیا. پھر اس کو افسوس ہوا، پھر اس نے صدقہ کیا تو کسی وہ اس کو چلا گیا. یعنی صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا، بولا یعنی لا علمی میں جو صدقہ کیا تھا، پھر ایک دن خرچ کیا تو کسی چور کو وہ صدقہ چلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا کہ میں 3 دن سے صدقہ کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا صدقہ قبول نہیں ہو رہا ہے. تو رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، شاید اس کی وجہ سے فاحشہ پاک دامن بن جائے، تیرے صدقے کی وجہ سے مالدار کنجوس تھا تو اس کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی مال خرچ کرنے والا بن جائے، اور شاید کہ چور چوری سے توبہ کر لے. تو نیت اپنی اچھی ہو اور دیکھ بھال کر، لیکن اگر کہیں ایسے جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر ہم کو لگا کہ غلط جگہ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، نمل عمل و بنیا، لیکن بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ دیکھ بھال کر، یعنی واقعی سخت ضرورت مند. کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا، کچھ لوگ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ یعنی کسی سے شرم کی وجہ سے نہیں بیان کرتے اپنی تکلیف، بھوکے رہ جانا پسند کرتے لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پسند کرتے. اب ہم کو ان کے حالات کسی نہ کسی ذریعے سے، ان کے پڑوسیوں کے ذریعے سے، یا اچانک آپ ان کے گھر پہ چلے گئے، ان کو دیکھا کہ اس حال میں ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، بچہ ہے قابل ہے، ذہین ہے لیکن پڑھا نہیں سکتے کہ پیسہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے کہ زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اگر رشتہ دار ہیں تو ڈبل اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی نبھانے کا اور ایک صدقہ کرنے کا. تو یہ بہت ساری احادیث ہیں صدقے کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن وقاص کی بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے یا فتح مکہ کے سال تشریف لے گئے تو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرو گے اس سے تمہارا درجہ یقیناً بلند ہوگا، حتیٰ کہ اس نوالے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں. اب بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا بھی اس کو صدقے کا اجر و ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نیت سے اس کو کھلاتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے. صدقہ کرنے کے 20 فوائد دیکھتے ہیں. اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی. تو صدقہ دینے والے کو بھی ثواب، اور جو صدقے کا سبب بنا وہ بھی، اس کو بھی ثواب. نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل عمل کھانا کھلانا ہے. نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو الگ سے خلاصی دلائے گا. نمبر 4، صدقہ اللہ جل جلالہ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے. نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. نمبر 6، صدقہ معافی ہے، یعنی نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے، مصفہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی صفائی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے. نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہوگا. نمبر 8، صدقہ قیامت کے دن کی ہولناکی کے خوف سے امن ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا. نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے. نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے. نمبر 11، صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پہ بھی شریک ہے. یعنی آپ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے، آپ کسی کا ایڈریس بتا دیتے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہ آپ کی مدد کریں، تو یہ آپ کیا ہوا ہی اس صدقے میں شامل ہوئے، تو آپ کو بھی ویسے ہی اجر ہے. نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والا اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے. نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. نمبر 16، صدقہ بلا و مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے. نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کی خوشحالی کا سبب ہے. نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے اور دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو؟ صدقے سے کرو. نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت سے بچاتا ہے. نمبر 20، صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر بھی کیوں نہ خرچ کیا جائے. یعنی اگر کسی پرندے کے لیے آپ کچھ دانے ڈال دیتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اب آگے کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ
صدقہ لینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بدلے وہ حرام میں پڑے ہوئے تھے، تو اس سے روکنے والی آیتیں آگے آ رہی ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سود خور اس دیوانے کی طرح اٹھیں گے اپنی قبروں سے جسے کسی شیطان نے چھو لیا ہو، اس کی عقل کھو دی گئی ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت کا معاملہ تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. پھر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اور وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ باز آ جاتا ہے، سود کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا ہے. یعنی اپنا مال کسی کو دیا، اب اس کو پتا ہے اس پر میں انٹرسٹ لینا حرام ہے، تو انٹرسٹ چھوڑ دے گا لیکن اپنا مال لے سکتا ہے، اور اس کا حکم اللہ کے اختیار میں. اور جو باز نہیں آتا ہے، یعنی جان لینے کے باوجود کہ یہ حرام ہے اور نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. لم لا تجل منہ. یعنی قیامت کے دن جیسے معراج والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کو دکھایا گیا جہنم کی سزا والے لوگ، تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ خون کی جو وہ نہر ہے خون کی، جو اس میں غوطے کارے اور پتھروں سے فرشتے ان کو مار مار کر اسی میں ڈھکیل رہے. اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقہ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتے. بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں لگے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ سود کو کیسے مٹاتے ہیں؟ مثلاً ایک سودی لین دین کر رہا ہے، اب اس کو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ میں نے 10,000 کسی کو دیا اور ہر مہینے مجھے 1,000 روپیہ مل رہا ہے اور مجھے واپس 10,000 بھی ملے گا. بظاہر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھ کر آ رہا ہے مال، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی حاجت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے 10,000 کی بجائے لاکھوں چلا جاتا ہے. تو مٹ گیا نا سود اس کے ذریعے. صدقے کو اللہ کس طرح پڑھاتے ہیں کہ صدقہ دینے والے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کوئی کام اگر 10,000 میں ہونے والا ہے اس کو 1,000 میں کروا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے. تو مال بظاہر یہ نہیں کہ ہم نے 100 روپیہ رکھا تو وہ 200 ہو جائے گا، 500 ہو جائے گا، نہیں، اس طرح سے کہ وہ ضرورتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں سے ایسی پوری کر دیں گے کہ مثلاً آپ کا کام کوئی 5 لاکھ میں ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چند ہزار روپے میں کروا دیا آسانی سے. تو یہ اللہ کی زبردست وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاک مال قبول فرماتے ہیں. تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنا بچہ پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا بن جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار رہو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصلی مال ہے. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر کوئی تنگی والا ہے تو اسے سہولت کے وقت تک مہلت دے دو، اور تمہارا صدقہ کر دینا تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تمہیں اس کے ثواب کا یقین ہو. اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر جیسے مکہ میں کیا تھا کہ لوگوں کا پہلا کاروبار ہی یہی تھا کہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے اور پھر اسی کو بزنس بنا لیا تھا، اسی کے ذریعے کمائی کرتے تھے. اب جب ایمان والوں کو خطاب آ گیا، اب وہ اس سے رک گئے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اب جو کچھ بھی رہ گیا ہے تم نے لے لیا جو پہلے وہ لے لیا، لیکن اب جو رکنے کے لیے کہا گیا جو اب نہیں لے سکتے تم. اور اگر تم نہیں باز آؤ گے، تم نہیں وہ اس سے روتے، تو یاد رکھو اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کوئی بھی برائی کے لیے اتنا بڑی شدید وعید نہیں کہی گئی ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ سے اور رسول سے جنگ ہے،
روزہ نہیں رکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے، جنگ میں نہیں جاؤ گے اپنے مال جان سے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن سود اللہ کی نظر میں، جیسے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 لوگوں پر لعنت ہے، سود دینے والے پر بھی، لینے والے پر بھی، اس کے لیے جگہ دینے والے پر بھی، اس کے لیے لکھنے پڑھنے والے پر بھی، اس کے لیے حساب کتاب کرنے والے پر بھی. بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں بتائی ہے. انشاءاللہ ہم تفسیر میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے تم نے، اور اگر قرض دینے کے بعد اس کو مہلت دو، مثلا آپ نے 6 مہینے کے بعد کسی نے لوٹانے کا وعدہ کیا اور اگر وہ نہیں لوٹا پا رہا ہے تو اس کو مزید 6 مہینے کی مہلت دے دو. اور اگر اس کی حالت دیکھو کہ وہ نہیں دے سکتا، اس کی حالت ایسی بار بار آپ تقاضا کر رہے ہو اور وہ نہیں دینے کی قادر ہے، تو کیا کرو کہ اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو. قیامت کے دن تم کو اجر کتنا ملے گا کہ جیسے کہ قیامت کے دن اللہ کا ایک بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے کیا کیا؟ یہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دنیا میں ذرا سا بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی میں آپ سے امید رکھوں. اللہ تعالیٰ 3 بار یہی پوچھیں گے. تیسری بار یہ کہے گا اے اللہ، آپ نے مجھے بہت سارا مال دیا تھا اور میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، یعنی ان کو قرض دیا کرتا تھا، میری عادت درگزر کرنے کی تھی، میں مالداروں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا، اور جو نادار مفلس ہوتا تھا اس کو مہلت دیتا تھا. پھر عزت و جلال والا معبود فرمائیں گے آسانی تو میری شان کے زیادہ شایان شان ہے، جا تیرے لیے معافی بھی ہے اور جنت بھی ہے. یعنی اس کے اس نیک عمل. تو قرض دینا بڑی اچھی بات ہے، اور قرض کے لیے تقاضا اپنا مال لینے کے لیے وہ اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کی کنڈیشن دیکھ کر، یا مہلت دے دو کہ 6 مہینہ نہیں تو سال بھر بعد، سال نہیں تو 2 سال بعد، یا پھر یہ کہ اگر معاف کر دو تو وہ بہت زیادہ اچھے اس میں سے ہے. اور اس لیے معاف کر دو کہ کل کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے ساتھ اس کی برابر مدد میں لگے رہتے ہیں، جب تک کہ بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مدد میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو و درگزر، تو ایسی ایسی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں مینشن کیے کہ یہ کر لو اس سے یہ ثواب، اور یہ کر لو اس سے یہ چیز ملے گی، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. اب صدقہ لینا کوئی پسند نہیں کرتا تھا شرم کی وجہ سے، سود لینا دینا حرام کر دیا گیا. اب کیا کیا جائے؟ اب قرض کی آیتیں آ رہی ہے قرآن کی. آپ کے پاس اگر قرآن موجود ہے تو آپ دیکھیے ایک ہی آیت اتنی بڑی ہے کہ بعض قرآن میں پورا پیج ہے، بعض قرآن میں آدھا پیج ہے، بعض میں پونا پیج ہے، جیسی جس کی لکھاوٹ اس کے مطابق. تو یہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، یعنی قرض کے لین دین کے آداب. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله. یہ پوری ہم نے کیا پڑھی؟ ایک آیت. جیسے الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت میں سے یہ اتنی بڑی ایک آیت ہے. ایمان والو، جب تم کسی سے ادھار کا ایک مقررہ مدت پر معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی ایگریمنٹ سائن کر لیا کرو، لکھا پڑھت کر لیا کرو. تمہارے درمیان کسی کاتب کو یہ معاملہ انصاف سے لکھ دینا چاہیے. یعنی اگر تم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کسی کو وکیل بنایا تو اس کو چاہیے کہ انصاف سے لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جس طرح اسے اللہ نے لکھنا سکھا دیا ہے. اس لیے اسے لکھ دینا چاہیے اور حق والے کو لکھوانا چاہیے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈر جانا چاہیے، اور اس میں کچھ گھٹائے نہیں. پھر اگر صاحب حق بے عقل ہو یا کمزور ہو یا خود نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف سے لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. اگر 2 مرد نہیں ہو
تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی کافی ہیں جو ان گواہوں میں سے ہوں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو، اور اگر کوئی عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دی، اور جب گواہ بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کرے، اور اس کے نہ لکھنے میں اس کی مقررہ میعاد تک سستی نہ کرے، خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس میں اللہ کے نزدیک خوب انصاف ہے اور گواہی بھی درست رہتی ہے، اور یہ تمہارے شبے میں نہ پڑنے کے قریب تر ہے۔ ہاں اگر موجود سودا ہو کہ اسے آپس میں لے دے رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، اور جب معاملہ کرو تو گواہ کر لو، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں سکھلاتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے قرض کے لین دین کے لیے کہ لکھا پڑھت ہونا چاہیے، سگنیچر ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی قرض لیتا ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اس کی سگنیچر کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہوگا تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے فلاں تاریخ کو تم کو قرض دیا تھا، تم نے اس پر سائن کیا تھا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ پھر اور آداب کیا سکھائے گے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور گواہ بھی بنا لے، دو مردوں کی کو گواہ، اور اگر دو مرد نہیں ہے، کوئی ایک ہی مرد مل رہا ہے تو دو عورتیں اس میں شامل کر دو، کیونکہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یعنی عورت کی کوئی انسلٹ نہیں کی جا رہی کہ ہم کیا آدھی عقل والے ہیں کہ ہم کو دو بولا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ ہوتا ہے ایسا کہ مثلاً حیض کے دن ہے، بیماری ہے، ڈپریشن ہے یا کوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار بھی، میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک لمبی تڑنگی عورت بولی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے تانے بھی دیتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بھی کرتی ہو، عقل و دین کی کمی کے باوجود تم بڑے بڑے ہوشیار مردوں کی عقلیں مار دیتی ہو، اس بات میں نے تم سے زیادہ طاق کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا ہم میں عقل و دین کی کس طرح کی کمی ہوتی ہے؟ فرمایا عقل کی کمی ہی کی وجہ سے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور حیض کے زمانے میں نماز اور روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ تمہاری دین کی کمی ہے، یعنی ان دنوں میں تم چھوڑ دے، یہ دین کی کمی ہو گئی، یعنی مرد تو ہمیشہ پڑھیں گے نا، لیکن عورتوں کو ان دنوں میں چھوٹ دی گئی ہے، تو وہ ان کی دین میں کمی آ جاتی ہے، روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے کو نہ پا سکو تو کوئی چیز گروی رکھ دو جس پر قبضہ بھی ہو، پھر اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جسے جو امانت سونپی گئی تھی اسے وہ ادا کر دے، اور اسے اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرنا چاہیے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپا لے گا وہ گناہگار دل والا ہوگا اور تمہارے کاموں سے حق تعالیٰ خوب غالب ہے۔ سفر میں ہے وہاں تم کو کوئی جانتا نہیں ہے، اب وہاں پر کوئی قرض اگر ضرورت پڑ گئی تو کوئی بلا وجہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں، تو قرض کیوں دینے لگا؟ تو آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو گروی رکھنا ہے، لیکن بغیر سودی شرط کے، یعنی دنیا کے مارواڑیوں کی طرح نہیں کہ آپ ان سے مثلا 10,000 لیتے اور اپنے سونے کے زیورات دے کر آتے ہو، اور وہ شروع کر دیتا ہے کہ اگلے مہینے جب اپنا پیسہ لینے آؤ گے 10,000 تو ساتھ میں کیا ہے 2,000 ایکسٹرا لے کر آنا، تب جا کے اپنا وہ لے کر جانا، یعنی اب اگلی دفعہ 12,000 لے کر، لیکن سفر میں ہے ایسا کوئی ہے تو گروی رکھ دو، یعنی اپنی کوئی چیز رکھ لو اور اس سے ادھار لے لو، اور جب تم کو سہولت ہو تو تم واپس اس کو اپنا اس کا پیسہ دے دو اور اپنا مال واپس لے لو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے گروی رکھ کے پیسہ لینے کا یا قرض لینے کا، وہ نہیں ہے جو عام طور پر ہے کہ بینکوں میں جب فکس ڈپازٹ میں رکھ دو اور اس کا منتھلی سود کھاؤ، یا پھر جا کے مارواڑی سے لے لو اور اس کو منتھلی بھرتے رہو، یہ حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر سونے کو رکھنے گئے تو سونا ہی بیچ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر اگر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں اور دے دیں گے، لیکن کم سے کم تم گناہوں سے تو بچو گے۔ جو منتھلی تم نے ایگریمنٹ سائن کیا وہ بھی گناہ کا کام، اپنا زیور رکھا وہ بھی جب تک حرام طریقے میں رکھا رہا، آپ منتھلی جو بھر رہے وہ بھی حرام، تو یہ ساری چیزیں تو زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھیے اپنی کام والیوں میں سے یا اپنے جاننے والوں میں سے کہ جن لوگوں نے یہ کام کر دیا مجبوری کی حالت میں، اب آپ ان کے لیے کیا کیجئے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی گردنوں کو چھڑائیے، یعنی ان کے جو اصل رقم ہے اس کو ادا کیجئے،
سود کی رقم ہم ادا نہیں کریں گے، سود کی رقم وہ خود ادا کریں گے، لیکن سود اگر حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کو کہیے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اصل رقم دیتے ہیں، آپ سود کا انتظام کیجیے، کیونکہ آپ نے یہ کام کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لا علمی میں یا انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، ہر طرف سے مانگ بھی چکا، وہ اس کو شرم آ رہی ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، تو اب وہ جاتا ہے جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے زیور ہے یا جو بھی ہے وہ گروی رکھتا ہے اور لیتا ہے، جس کو مورگیج کہتے ہیں۔ تو یہ اول تو کرنا نہیں ہے، کسی نے نادانی میں کر لیا یا مجبوری میں کر لیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس قرض کے اس میں گردن پھنسی ہوئی ہے، کہ فکو رقبہ، گردن کا چھڑانا بھی ایک صدقہ ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، تو ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ اگر کوئی اس قرض میں مبتلا ہے تو ان کی گردنوں کو چھڑائیے تاکہ وہ منتھلی سود کے حرام لین دین سے بچے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی یاد رکھو، سود لے رہے ہو، قرض لے رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہو، جو کچھ بھی ہے اول تو یہ مت سمجھو کہ سب تمہارا ہے، بلکہ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، خواہ تم اپنی دلی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا تم سے حساب لیں گے، لما حسیبنا حساب ہی حسیر ہے رب، کہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب میں گرفتار کریں گے، اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کو بڑی سخت معلوم ہوئی کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم کو ہماری پکڑ ہوگی، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کی آیت نازل کی جو اس میں آئے گا، آگے پڑھیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ مان لیا جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اترا، اور ایمان والوں نے بھی مان لیا، سب کا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے دعوت سن لی اور ایمان لیا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بخشش عطا فرما اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کسی کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف نہیں دیتے۔ جب صحابہ کرام کو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، یا رسول اللہ کبھی کبھی تو ایسی باتیں ہمارے دل میں آ جاتی ہے اگر ہم زبان پر لے آئیں تو ہم کو شرم سے مر جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس پر یہ آیت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جو کچھ اس نے کمایا وہ سب کچھ اپنے ہی فائدے یا نقصان کے لیے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اس پر ہم سے پکڑ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسے آپ نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، کہ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے آقا اس لیے ہمارے کافروں پر مدد فرمائیے۔ حکیم بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمن الرسول اتری تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی اور امت محمدیہ کی تعریف فرمائی، اللہ سے دعائیں مانگیے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، چنانچہ آپ نے اس آیت کی تمام دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو ہمارے لیے بھی چاہیے یہ رات کے یعنی اذکار میں سے ہے، مسلم میں ابو ہریرہ اور ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ دعا قبول کر لی، یعنی مجھے منظور ہے اور میں نے ایسا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے نرم و نازک پاکیزہ دین دے کر بھیجا گیا۔ بقرہ کے پچھلے رکوع کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رات میں بقرہ کی پچھلی دو آیتیں، یعنی یہ جو دو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں وہ اسے پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ مجھے بقرہ کی ختم والی آیتیں عرش کے نیچے والے خزانے سے دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ اسپیشل اس امت کو دی گئی ہے، یہ اسپیشل آیتیں ہیں۔ آپ معراج والی رات کو جب سدرۃ المنتہا تک جو 7ویں آسمان پر ہے اور اسی تک زمین ہے آسمان کی طرف کوئی چیز چڑھتی ہے اور اسی سے لے لی جاتی ہے، نیز اسی تک اوپر سے کوئی چیز اترتی ہے اور لے لی جاتی ہے، پہنچے تو فرمایا جب سدرہ کو ڈھانک لیا، جس نے ڈھانک لیا یعنی سدرہ پر سونے جیسے پتنگے چھائے ہوئے تھے، یہاں اللہ کے رسول کو 3 چیزیں ملی، 5 وقت کی نمازیں، بقرہ کی پچھلی آیتیں اور موحد کے بڑے بڑے گناہ بخشے جانے کی بشارت، یعنی کوئی
ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا اور بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ سورہ بقرہ کی پچھلی دو آیتیں پڑھو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے۔ ہمیں لوگوں پر تین باتوں سے برتری حاصل ہے۔ مجھے بقرہ کی پچھلی آیتیں عرش کے نیچے والے خزانے سے ملی جو مجھ سے پہلے کسی کی نبی کو نہیں ملی، نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کسی سمجھدار مسلمان کے لیے آیت الکرسی اور بقرہ کی پچھلی آیتیں پڑھے بغیر سونا اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ عرش کے نیچے والے خزانے سے دی گئی ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کی دو آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ آیتیں 3 روز تک لگاتار پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ تو آیت الکرسی ہے، آمن رسول ہے، یہ ساری آیتیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جن کو یاد ہے الحمدللہ، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں اور روز رات کو سونے کے اذکار میں ضرور اس کو پڑھا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنوں یعنی کسی کو جن بھی اگر سوار ہے اور اس پر بھی یہ آیتیں اگر پڑھی جاتی ہیں تو اس کے جو جنات کا اثر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خود پڑھنا ہے، اپنے ہاتھ پہ دم کرنا اور پورے بدن پر پھونک لینا ہے۔ اس طرح کے تمام اذکار بھی ہے رات کے سونے کے اور یہ ساری چیزیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ مکمل کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرہ اور آل عمران سیکھو، یہ دونوں صورتیں نور ہیں اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ دونوں صورتیں حفظ ہیں کہ وہ بار بار دہراتے ہیں اپنی نمازوں میں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور جن کو نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ یاد کریں۔ بڑی صورتیں ہیں لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو یاد کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی زندہ ہے اور عالم کو سنبھالنے والے ہیں۔ اس نے کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے تورات انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جھوٹ اور سچ میں امتیاز کرنے والی کتاب اتاری۔ یقین مانو جنہوں نے اللہ کی آیتیں نہ مانی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ غالب و صاحب انتقام ہے۔ اس میں اعظم کی ایک یہ آیت بھی ہے، جیسے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھی 175 یا 177 ہے وہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سیکنڈ آیت ہم نے پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تھرڈ آیت ہے اس میں اعظم کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کہ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں اعظم میں سے ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے اور اس کے سوال کو ضرور قبول کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یقین مانو اللہ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، جو تمہیں رحموں میں جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، لہٰذا اس کے سوا کوئی حقیقی نہیں، عزت و حکمت۔ یعنی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں کہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا کے بھیجنا یا لڑکی بنا کے بھیجنا یا میری شکل ایسی بنانا یا مجھے ایسا عقل مند بنانا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبردست پلاننگ، جیسا ہم کو چاہا ویسا اس مصور نے ہماری تصویر کشی کی۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اسی نے آپ پر کتاب اتاری جس میں بعض آیتیں محکم یعنی جن کے معنی صاف ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہے یعنی
کچھ ایسی ہے کہ نہیں سمجھ میں آنے والی ہے. پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فتنہ ڈھونڈنے کی نیت سے اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ آیت کیوں اتاری گئی, اس کا معنی ایسا کیوں بیان کیا گیا, ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں لایا. تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ, جو نہیں آ رہی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. حالانکہ ان کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور پکے علم والے کہتے ہیں ہمارے ان پر ایمان ہے, سب کچھ ہمارے رب کے پاس سے ہے, اور نصیحت صرف عقل مند ہی مانتے ہیں. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا, ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرمانا. بلا شبہ آپ ہی خوب دینے والے ہیں. اے ہمارے رب, بلا شبہ آپ لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا, جب تم متشابہات میں جھگڑنے والوں کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ان آیتوں سے یہی مراد ہے, لہٰذا ان سے بچو اور انہیں چھوڑ دو. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پختہ علم والے وہ ہیں جو قسم کے پکے, زبان کے سچے, خالی ذہن سیدھے دل والے, اور شکم و شرمگاہ میں پارسا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو قرآن میں مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا, فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہو گئے کہ وہ اللہ کی کتابوں کی آیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کر جھگڑا کیا کرتے تھے. اللہ کی کتاب کی ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے, لہٰذا خبردار آیتوں میں اختلاف پیدا کر کے انہیں نہ جھٹلاؤ. تمہیں جس آیت کا علم ہو اس میں گفتگو کر لو, ورنہ اس کا علم اہل علم کو سونپ دیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, جیسے ہے نا ہم نے پڑھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک, یا مصرف القلوب صرف قلب علی دینک. یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے, اپنے دین پر ہمارے دل کو قائم رکھنا. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کیا دل بھی پھر جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں, ہر ایک کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے, خواہ اسے ہدایت پر قائم رکھے یا اسے پھیر دے. آؤ ہم بھی اپنے رب سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب, ہدایت پر جم جانے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. تو بہترین خوبصورت دعائیں ہیں قرآن میں جو بھی آئی ہیں, جیسے سورہ بقرہ میں کئی دعائیں آئی ہیں, اب جو آ رہی ہے تو اس کو یاد کریں, اور اپنے سلام پھیرنے سے پہلے قبولیت کی گھڑی ہے وہاں پر یہ ساری دعائیں مانگے, یا قنوت میں مانگے, وطر میں مانگے, یہ ساری چیزیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. یقین مانو جنہوں نے کفر اختیار کیا, انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی, یہی جہنم کا ایندھن ہے, جیسے آل فرعون کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی, آخر انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کھڑے ہو کر فرمایا کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اس پر عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے بولے ہاں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بڑی سرگرمی سے ہمیں اللہ کا دین پہنچا دیا اور ہماری بڑی خیر خواہی کی. یعنی آپ نے اپنی طرف سے پورا اپنا وہ پہنچا دیا جو بھی آپ کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی تھی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم مغلوب ہو جانے والے اور جہنم کی طرف جمع کیے جانے والے ہو, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے. ان 2 فوجوں میں جو بھیڑ گئی تھی, ایک نشانی تھی, ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی, دوسری جماعت کافروں کی تھی. یہ جماعت پہلی جماعت کو خود اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی, اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتے ہیں تقویت پہنچاتے ہیں. بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہ بدر والے دن کا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی صرف, اور مشرکین مکہ پورے ہتھیار سے لیس 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے اپنے سے دگنا ان کو دکھایا, تاکہ یہ یعنی تم کم نہیں ہو. اور ان کافروں کو یہ ان کی تعداد دگنا دکھ رہی تھی, وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم کیسے اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کریں گے. یہ اللہ کے زبردست نشانیوں میں سے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ نفسانی خواہشوں کی محبت لوگوں کو خوبصورت دکھائی گئی ہے، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، چاندی اور سونے کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی، سدھائے ہوئے گھوڑوں کی، جانوروں کی اور کھیتی کی محبت پر لوگ فرشتہ یہ دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر اللہ کے پاس والی چیز نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے وہ باغات ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزیہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ دنیا کی مال و متاع تو ٹھیک ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر ہی رہ جائیں گے اور تم چلے جاؤ گے اس کو چھوڑ کر، یا پھر مال یا تم موجود ہو لیکن یہ ساری چیزیں تم کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں، لیکن آخرت کا بدلہ کیسا ہے کہ تم خود بھی وہاں ہمیشہ رہو گے اور تم کو دی ہوئی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ بہترین سودا کون سا ہے؟ جو آخرت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعنبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی 100 آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو 1000 تک پڑھ لے اسے 1 قنطار ثواب ملے گا۔ ہم سب کو بھی انشاءاللہ ملا ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی جیسے 268 287 یا جتنی بھی ختم کی ہم نے الحمدللہ مکمل کی وہ آیتیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی 1000 تک پہنچیں گے اور اللہ سبحانہ اس کا اجر بھی ہم کو بے حساب دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو پوری امید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین مال کثیر النسل گھوڑا یا مراد ہے، ہر سے کھیتیاں اور باغات مراد ہے، کھجوروں کے پھلدار گھنے درخت ہیں، اور یہ سارا ٹھاٹ باٹ دنیاوی زندگی کی چمک دمک زم و زینت اور چند روزہ بہار ہے جو جلدی چھن جانے والی ہے۔ بہترین بہار آخرت کی ہے جو نیکوکاروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں کو پکاریں گے، اے جنت والوں، یہ لبیک کہیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ ہر طرح کی بہتری اور بلائی آپ ہی کے قبضے میں۔ اللہ فرمائیں گے خوش ہو جاؤ۔ عرض کریں گے بلا ہم کیوں نہ خوش ہو، ہمیں تو آپ نے وہ ساری نعمتیں دی جو آپ نے کسی کو نہیں دی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل و بہتر نعمت نہیں دوں؟ پوچھیں گے ان سے افضل نعمت کیا ہے؟ ارشاد ہوگا میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ۔ جب جنتیوں کو اللہ کی رضا کی بشارت خوشخبری مل جائے گی تو پھولے نہیں سمائیں گے۔ اللہم ارزقنا رضاک وحب عملی یقربنا الی رضاک، آمین یا ارحم الراحمین۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ان کے لیے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے اور ہمارے گناہ بخش دیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی راتوں کو گناہوں سے استغفار کرنے والے، یعنی آخری وقت میں صبح کے وقت استغفار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات میں بھی اور پچھلی رات میں بھی وطر پڑھا۔ آپ کے وطر کا آخری وقت صبح صادق تھا۔ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے پھر نافع سے پوچھتے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں، اگر نافع نفی میں جواب دیتے تو آپ صبح صادق تک دعا اور استغفار میں لگے رہتے۔ خطیب کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات کو مسجد کے ایک گوشے میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب آپ نے مجھے حکم دیا، میں اسے بجا لایا، پچھلی رات ہے مجھے بخش دیجیے۔ غور سے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود تھے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب اللهم حاسبنا حسابا یسیرا فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليهم اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والی، یقین مانو اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی باہمی ضد اور بحث سے پھوٹ ڈالی، اور جو اللہ کی آیتیں نہ مانے، یقین رکھے کہ اللہ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ اگر مشرک آپ سے جھگڑنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنی ذات سے اللہ کی فرما برداری کی، اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی، اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو آپ کے ذمے محض پہنچا دینا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی منکر ہیں، ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور انہیں بھی مار ڈالتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، آپ انہیں بڑے دکھ بھرے عذاب کی بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ یہی وہ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ کتاب ان میں فیصلہ کر دے؟ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرتے ہوئے باز رہتا ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم جہنم میں چند روز ہی رہیں گے، اور ان کی خود تراشیدہ باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے۔ پھر ان کا کیا حل ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اللہم اجعلنا منہم۔ کہیے اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو آپ جسے چاہے ملک دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، آپ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دیں، آپ کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں، اور آپ مردوں سے زندہ پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے مردہ، آپ جسے چاہے بلا حساب روزی رزق پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یا رزاق ذو القوت المتین ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مسلمان ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ کسی چیز میں بھی اللہ کا نہیں۔ ہاں اگر تم ان سے اپنا بچاؤ چاہو تو دوسری بات ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یعنی حکمت کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں، بزنس پارٹنرز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، دلی دوستی کسی کافر اور مشرک سے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ خطرہ کیا ہے؟ اگر تمہاری نیت ہے کہ تم اپنے دین کو پیش کرو گے اور ان کو اپنی طرف لے آؤ گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خطرہ ہے کہ تم خود ان کی طرف پلٹ جاؤ گے تو پھر تم کو بہتر یہ کہ ایسے سے دوستی نہیں کرو، الا یہ کہ ایسی جگہ پھنس گئے ہو کہ جہاں پر یعنی یہ سارے تم کو پریشان کر رہے ہیں اور مسلمان بن کر نہیں رہنے دے رہے ہیں، اور تو تم ان کے ساتھ تھوڑی سی اگر معاملہ کی نزاکت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، اچھا وہ کرتے ہو، تو یہ اس کی وہ ہے، لیکن دلی دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے قل ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوه یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محترا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کہہ دیجئے خواہ تم اپنی دلی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس روز ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل موجود پائے گا، تمنا کرے گا کاش ان برائیوں اور اس کے درمیان دور والی مسافت ہوتی، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی دنیا میں تو بڑی مزہ آتا ہے گناہ کے کام کرتے اور اللہ کی نافرمانی کے کرتے، لیکن اسی گناہ کو جب دیکھیں گے وہاں قیامت کے دن اتنے شرمندہ ہوں گے کہ کاش کہ یہ مشرق و مغرب کا جتنا فاصلہ ہے یہ گناہ مجھ سے اتنی دور چلا جائے،
لیکن ایسا نہیں ہوگا نا، بلکہ اس کو تو سامنے لایا جائے گا، جیسے جہنم کو ازلفت الجہنم، کہ جہنم کو سامنے لایا جائے گا، ایسے ان کے اعمال کو بھی سامنے لا کر ان کو دکھایا جائے گا، یہ ہے وہ کام جو تم کر کے آئے، اور تم تو کر کے بھول گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی اور وہ تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور اللہ خوب بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، یعنی ریجیکٹ ہے، یعنی جو میں نے نہ کہا نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا، اگر وہ کوئی کرتا ہے، کیونکہ یہاں شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی۔ ہم سب ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنی الی حبک، لیکن اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ جب طریقہ ہر چیزوں میں کس کا ہوگا؟ پیروی اور فالو کرنا کس کو ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یقیناً اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں میں چن لیا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے ان گھرانوں کو اس دنیا کے تمام لوگوں پر برتری دی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو چنا اور ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہر چیز کا علم سکھایا، جنت میں جگہ دی، پھر جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا جس میں خاص حکمت کار فرما تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کو چنا۔ اسی طرح تمام انبیاءوں کو چننے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح جو سورہ کا نام عمران ہے وہ ان کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں جن کا نام عمران، جس پر یہ سورہ کا نام رکھا گیا۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے، کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے آپ کی نظر کر کے آزاد کر دیا، اسے مجھ سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ پھر جب ان کی بچی پیدا ہوئی تو بولی اے میرے رب، میرا تو لڑکی پیدا ہوئی اور میں نے تو نظر مانی تھی کہ جیسے کہ یہاں پر رواج ہے کہ لڑکوں کو دیا جاتا ہے محراب میں کہ وہاں جائے اور اللہ کے دین کے سیکھے اور خدمت کرے، تو میرے وہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، یا رب میں کیسے وہ؟ تو اللہ خوب جانتے ہیں کہ کیا پیدا ہوا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ لڑکا یا لڑکی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ایسی فضیلت دیں گے کہ عام لڑکوں سے بھی کہیں زیادہ، اور عام دنیا کی عورتوں سے پر بھی فضیلت۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے کہ منت مانگی انہوں نے کہ میں اپنی بچے کو کیا کرتی ہوں، اللہ کی نظر میں دیتی ہوں اور اللہ کی پناہ میں بھی دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی شیطان رجیم سے۔ اسی لیے مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان نے ان کو نہیں چھوا اور نہ پریشان کیا، کیونکہ ایڈوانس میں ہی ان کی نانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے ہی دعا مانگ لی تھی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر انہیں ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرما لیا اور انہیں بہترین طریقے سے بڑھانا شروع کر دیا، اور ان کا سرپرست زکریا کو علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آتے تو ان کے پاس روزی دیکھ کر پوچھتے مریم یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو عرض کرتی ہے اللہ کے پاس سے، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اب غیر مردوں کے بیچ میں تو نہیں لے جا کے رکھ سکتے نا، تو کوئی آدمی ایسا گھر والا چاہیے، کیونکہ ان کے پریگننٹ ہونے کے بعد مریم علیہ السلام کا حمل ہونے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو بیٹی کو لے جا کے وہاں دے، ظاہر ہے کہ پہلے مرد ہوتا، بیٹا ہوتا تو بیٹے کو دیتی،
لیکن یہ پہلی اکلوتی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور وہ بھی یہ نظر مان چکی تھی، تو اس لیے ان کی کفالت کے لیے کہ وہ وہاں جائے گی، ان کے جو یہ جو رہبانیت کے لیے، یعنی جو وہ حجرہ ہوتا ہے جہاں رہ کے عبادت، جیسے ہمارے یہاں مسجدیں وغیرہ ہے کہ وہاں جا کے علم حاصل کرتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے محراب اور وہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں جا کے وہ علم سیکھتے تھے اور پھر وہاں پر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب زکریا علیہ السلام جب پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے بے موسم کا پھل، تو ان کو بڑا تعجب لگتا تھا اور پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے، تو کہتی ہے یہ میرے رب کی طرف سے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئی دیکھ کر تعجب کرے، ارے تم کو یہ کہاں سے ملا، تو کیا کہنا چاہیے؟ ھذا من فضل ربی، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا فضل و کمال ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا۔ اب زکریا علیہ السلام کو جو بے اولاد تھے وہیں کے وہیں دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے بھی اسی جگہ اپنے رب سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ بچہ عطا فرما، بلا شبہ آپ دعاؤں کے خوب سننے والے ہیں۔ آخر جب وہ حجرے کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، نیکوں میں سے ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ بولے اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، میں خود بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا فرشتے نے اللہ اسی طرح جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بولے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ یہ فرمائے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے زبان تو ہوگی لیکن بات نہیں کر سکو گے، بلا اشاروں کے بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے اس وقت ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے دے تو بدلے میں کیا ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر اور بہت زیادہ شکر۔ آپ کا نام یحییٰ اس لیے تجویز ہوا کہ اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ زندگی بخشیں گے اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے عیسیٰ مراد ہے۔ ابن عباس فرماتے عیسیٰ اور یحییٰ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ یحییٰ کی والدہ مریم سے کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہو۔ گویا یحییٰ پیدائش سے پہلے ہی سے ماں کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ عیسیٰ سے بڑے ہیں، سیدھے سید سے بردبار یا علم عبادت میں، سردار پرہیزگار یا سمجھدار، عالم دین، اخلاق میں سردار یا شریف، یا اللہ کے نزدیک کریم الفطرت یا غیر مخلوق الغضب مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی بھی چنا اور بہت ہی علم والے تھے، بہت ہی زیادہ بردبار تھے، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاک بنا دیا ہے اور دنیا کی عورتوں میں منتخب فرما لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی عبادت کر، سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یہ غیب کی خبر ہے جس کی ہم آپ کے پاس وہی بھیجتے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے سردار تھے عمران تو ہم ان کی بیٹی کی کفالت کریں، تو وہاں پر جھگڑا شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا جب ہم نے پڑھا تھا قصص الانبیاء میں، وہاں ڈیٹیل سے پڑھ چکے، یہاں جو چنا مریم علیہ السلام کو، تو دنیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہے۔ تمہیں دنیا کی عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہے۔ دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں، مریم علیہ السلام، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے مگر عورتوں میں صرف 3 عورتیں کامل ہوئیں، مریم، آسیہ اور خدیجہ۔ اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کی، تو سرید جو کھانا ہے گوشت میں روٹی ڈبو کر پکاتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔
اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والے اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، اور لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں باتیں کریں گے، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ بولی یا اللہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فرشتے بولے اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف کن ہو جا کہتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ مسیح کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے سیاح ہوں گے، کثرت سیاحت سے مسیح نام رکھا ہے، یعنی آپ پوری دنیا میں گھوم کر کیا کریں گے؟ دین کی دعوت و تبلیغ کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور وہ اسرائیلیوں کے رسول ہوں گے اور کہیں گے میں تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی کو پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں جنم کے اندھوں کو اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور تاکہ میں تم پر وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہیں تمہارے رب کے پاس سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی معجزات بتائے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیے تھے۔ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کر لیا تو فرمایا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب جو کچھ آپ نے اتارا اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم رسول کے پیروکار ہیں، اس لیے ہمیں گواہوں میں ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ اور کافروں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے دھوکے کا وبال انہیں پر ڈال دیا، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم میں تمہیں سلا دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک ان کے اوپر کروں گا جو کافر ہیں، پھر میری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے باہمی اختلاف کا فیصلہ کروں گا، لیکن جو کافر ہیں میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن جو ایمان لائے اور اچھے عملوں میں لگے رہے اللہ انہیں پورا پورا اجر دیں گے اور اللہ ظالموں کو نہیں چاہتے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں اور حکمت والا بیان یہ اللہ کا بیان ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طبعی موت نہیں آئی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ظالموں سے جن لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی جگہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور ان کو یعنی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اب 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تھے، واپس آئیں گے جب بھی وہ 33 سال کی عمر میں آسمان سے نزول ہوگا ان کا، اور وہ آ کر باقی تمام کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی امت پر ذمہ داری ڈالی ہے وہ ایز اے امت کے آئیں گے،
ایز اے نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ اپنے نبوت کا دور وہ مکمل کر لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور آگے اس کام کو، اس مشن کو بڑھائیں گے. یعنی سلیب کو توڑ دیا جائے گا. بہت ساری قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیبیں توڑ دی جائیں گی، جزیہ کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ساری نشانیاں ہم لوگوں نے قصص الانبیاء میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بلا شبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے. اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا. یہی بات سچی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. پھر جس نے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے پاس یقین آ جانے کے بعد جھگڑا کیا، تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جالوں کو بلائیں، پھر مباہلہ کریں، یعنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے. یقین مانو یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور اللہ ہی بڑے غلبے اور بڑی حکمت والے ہیں. اگر اب بھی وہ پھر جائیں تو یقین مانو اللہ فسادیوں سے خوب واقف ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے، ویسے ہی کلمہ کن یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیدا کیا ویسے ہی ان کو پیدا کیا. اب جو نہیں مانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیلنج کیجیے کہ آؤ اور ہم دونوں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے یعنی حق پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برسے. اب یہودیوں کو تو پتا تھا کہ یہ حق پر ہے، تو ان لوگوں نے اس سے انکار کر لیا، جس کو مباہلہ کہتے ہیں، یعنی آمنے سامنے آ کر مل کر دعا کرنا. تو اس کے لیے ان لوگوں نے منع کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اگر ہمارے خلاف بددعا نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اور اس لیے ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے. یہ ایک جیسی ہے کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنائے. پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے گواہ رہو ہم بھی مسلمان ہیں. یعنی ان پر دین پیش کرنا ہے، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہود نصارہ ہے، ان پر بھی اللہ کی کتاب آئی، تو سب کے لیے ایک ہی دعوت ہے نا کہ ایک اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين. ان اول بیت ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی اتری ہے، پھر کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم وہ ہو جو جنہوں نے ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا جھگڑا کیا، پھر ان میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ اور اللہ کو علم ہے، تم کو علم نہیں. نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہاں موحد فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب وہ ہے جو آپ کے پیروکار ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے بھی ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ یہودی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، نصارہ ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ یہ ہمارے انبیاءوں کے جد امجد ہیں، یعنی دادا پردادا ہیں. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان تھے تو تم بھی مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام، تم ان کی پیروی کرتے ہو تو ان کے جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے، میرے دوست میرے والد خلیل اللہ ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی
ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جو ہے وہ میرے دوست ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اور بعض اہل کتاب کی تمنا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ تم دل سے ان کے قائل ہو؟ اہل کتاب حق باطل میں کیوں ملا رہے ہو اور کیوں حق چھپا رہے ہو حالانکہ تمہیں علم ہے؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ بولا مسلمانوں پر جو کچھ اترا ہے اسے صبح کو تو مان لو اور شام کو انکار کر دو تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، اور اسی کی یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. کہہ دیجیے حقیقی ہدایت اللہ ہی کی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی کو اس علم کے مثل دیا جائے جو تمہیں دیا گیا. وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑیں گے. کہہ دیجیے فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ گنجائش والے اور بڑے علم والے ہیں، اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص فرما دیتے ہیں، اور اللہ بڑے زبردست فضل والے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. بعض اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بطور امانت کے رکھو تو وہ یہ دینار بھی آپ کو ادا نہیں کریں گے، ہاں جب تک آپ ان کے سر پر سوار نہ ہو. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم پر جاہلوں کے سلسلے میں کوئی گناہ نہیں. یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. کیوں نہیں؟ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا وہ یقین ماننے کے اللہ متقیوں کو محبوب رکھتے ہیں. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. یقیناً جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی پونجی خرید لیتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کریں گے اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کریں گے، نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھیں گے اور نہ گناہوں سے پاک و صاف کریں گے، بلکہ ان پر دردناک عذاب ہوگا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو وہ بڑے گھاٹے والے ہیں اور بڑے بدنصیب لوگ ہیں. آپ نے 3 بار مقرر فرمایا تہ بند لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا، اور احسان جتانے والا. اللہ کے قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام بھی نہیں کریں گے، نہ انہیں دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان پر بڑا دردناک عذاب ہے. جو مسافر کو بچا ہوا پانی نہ دے، جو عصر کے بعد سودے پر جھوٹی قسم لے، اور امام کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد اگر امام اسے کچھ دے تو بیعت جما کر رکھے ورنہ توڑ کر بھاگ جائے. وَإِنَّ مِنْهَا لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَعْلَمُونَ. اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانیں مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبادت سمجھو حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. وہ تو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کسی بشر کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. تو وہ تو یہی کہے گا کہ تم اپنی کتاب سیکھے سکھانے کی وجہ سے رب والے بن جاؤ. وہ تمہیں یہ حکم نہیں کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو،
کیا وہ تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ابن عباس فرماتے جب یہودی اور عیسائی علماء نجرانی وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی رغبت دلائی تو ابو رافع قرظی بولا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں پوجنے لگیں جیسے عیسائی ابن مریم کو پوجتے ہیں؟ اور ایک نجرانی عیسائی رئیس نے یہ بھی کہا آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کریں یا کسی اور کو اس کا حکم دیں، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث نہیں فرمایا اور نہ اس کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کری کہ کسی نبی کو بھی اللہ سے بڑا درجہ نہیں دینا ہے، ہاں وہ نبی ہے، رسپیکٹ کے قابل ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے برابر بھی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر بھی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ضرور ایمان لے آنا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر تم نے میرا ذمہ لے لیا؟ بولے ہم نے اقرار کر لیا۔ تو فرمایا تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی پھر جائے گا وہی بدکار ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء میں سے ہیں، سب سے بڑے امام ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی بعثت ہوئی آپ اسی وقت سے لے کر قیامت تک واجب الاطاعت ہوتے ہیں اور آپ کی اطاعت تمام انبیاء کی اطاعت سے مقدم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب تمام انبیاء بیت المقدس میں شب معراج کو جمع ہوئے تو آپ ہی نے سب کو نماز پڑھائی، آپ امام الانبیاء کہلائے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی آسمان و زمین میں ہے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ ہی کا فرما بردار ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہمارا اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کے اولاد پر اتارا گیا اس پر اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر اور جو نبیوں کو ان کے رب کے پاس سے ملا سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی نبی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کے فرما بردار اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوگا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کا تمام دین سب باطل ہے سوائے کہ دین اسلام۔ دین اسلام بھی وہ دین اسلام کہ جس میں پیروی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مختلف اعمال آئیں گے، نماز کہے گی اے رب میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بہتری والی ہے۔ صدقہ کہے گا اے رب میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی بھلائی والا ہے۔ پھر روزے کہیں گے اے رب ہم روزے ہیں، اللہ فرمائیں گے تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر یک کے بعد دیگرے سب نیک عمل آئیں گے اور اللہ ہر ایک سے یہی فرمائیں گے تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر اسلام کہے گا اے رب آپ سلام ہے اور میں اسلام ہوں، فرمائیں گے تو بھی بھلائی والا ہے، آج میں تیری وجہ سے پکڑ نہیں کروں گا اور تیری وجہ سے انعام بانٹوں گا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور انہیں کیسے ہدایت دے جو ایمان لا کر اور رسول کی صداقت کے قائل ہو کر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ اس سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، ایسے کو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ ہاں اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقین مانیے اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به
اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. یقین مانو جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو جائیں پھر کفر پر جمے رہیں ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. یہی پکے گمراہ ہیں جو کافر ہیں اور حالت کفر ہی پر مر گئے. ان میں سے کوئی زمین بھر کر بھی سونا دے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے. ایسے ہی کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم احفظنا منہم الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض لوگ مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے پھر قوم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا تو توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہاں توبہ تو قبول کی جائے گی اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان ایک جاہلی شخص کا حال پوچھا گیا کہ وہ بڑا مہربان نواز اور مہمان نواز قیدیوں کو چھڑانے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا. کیا قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں کام آئیں گی؟ فرمایا نہیں. اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں مانگی اے رب قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے. معلوم ہوا کہ کافر کی دنیاوی خیرات اور صدقہ اور چیریٹی فدیہ ناقابل قبول ہے. کچھ بھی اس کے کام نہیں آنے والا. سب کے سب بیکار جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کسی بھی نیک اعمال کی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمی سے کہا جائے گا اگر تجھے ساری دنیا دے دی جائے تو کیا اسے دے کر تو اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ یہ کہے گا ہاں یا اللہ. اللہ فرمائیں گے میں نے تو بہت ہی آسان کام تجھ سے کہا تھا کہ میں نے تیرے باپ آدم کی پیٹھ میں ہی تجھ سے اقرار کر لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا مگر تو نے میری بات نہیں مانی اور شرک پر اڑا رہا. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ہم نے وقت پر کوشش کی مکمل کرنے کی. تیسرا پارہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. ہم سب کے جمع ہونے کو اللہ قبول کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور مرتے دم تک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق دے. ربنا اللہم بلغنا رمضان ما صحت و عافیہ فی ایمان و احتسابا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اس کے پورے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قرآن اور تمام خیر کے کاموں سے ہم کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ جو تنگ دست پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ جو کسی بھی طرح کی ذہنی پریشانی یا مالی پریشانی یا جس طرح کی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ جو جن کی اولادیں نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے لیے ہم کو صدقہ جاریہ بنائے. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اس حال میں کہ ہمارے رب کا حکم ہو یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. کہ 2 گھنٹہ آپ لوگ صبر کے ساتھ رکے ہوتے ہیں. انشاءاللہ بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے اور دراصل یہ رمضان کی تیاری میں سے ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے کہ ہمارے لیے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے. جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو لوگ بھی اس میں مدد کر رہے ہیں یا جو بھی اس کے تعاون کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو لنکس بھیجی ہیں کہ وہ جوائنٹ ہو ان سب کا بھی پورا حصہ اس میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.